प्रोफेसर मुस्तफ़ा क्लास को लेक्चर दे रहा था जब आनिया ने क्लास रूम के बाहर खड़े दरवाजे को नॉक किया था। मे आई कम इन सर? आनिया किताबों को सीढ़ी से लगाए इजाज़त तलब कर रही थी। प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने क्लास से तवज्जो हटाकर सर्द निगाह क्लास रूम के बाहर खड़ी आलिया पर डाली थी। आप इतनी लेट किस खुशी में आई हैं? और अगर आपने लेट ही आना होता है तो इससे बेहतर है कि आप कॉलेज ना ही आया करें। प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने इसे शर्म दिलानी चाहिए थी, जो खुद पर जबर किए ना चाहते हुए भी प्रोफेसर मुस्तफ़ा की कड़वी कसीली बातें सुन रही थी। अब मैंने तो घर वाले को कहा था सर, पर वो लोग मानते ही नहीं है और जोर ज़बरदस्ती करके रोज़ाना भेज देते हैं कॉलेज। आलिया ने मासूमियत से जवाब देते हुए ढिठाई का सबूत दिया था। आलिया की बात सुनकर सारी क्लास बेख्तियार हंसने पर मजबूर हो गई थी। साइलेंट क्लास। प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने पूरी क्लास को खामोश कराया था और फिर आलिया को देखकर कहा, अब आपके बेचारे घर वालों का क्या कसूर है? वो भी तो बेचारे चंद घंटों का ही सही सुकून चाहते होंगे आपसे, बस इसलिए भेज देते होंगे आपको कॉलेज। प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने भी ऐसा कमाल का तंज किया कि आलिया का चेहरा फौरी उतर गया और पूरी क्लास एक बार फिर हंसने लगी थी। प्रोफेसर मुस्तफ़ा और आलिया के दरमियान उस्ताद और शागिर्द होकर भी टॉम एंड जेरी जैसी जंग जारी रहती थी और इन दोनों की ये जंग पूरी क्लास ही नहीं पूरा कॉलेज एंजॉय करता था। सर, आपकी तनकीद पूरी हो गई है तो अब मैं अंदर आ जाऊं प्लीज? क्लासरूम के बाहर खड़े खड़े आलिया के पैर थकने लगे थे। जी जी, कम इन। प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने इस पर एहसान अजीम किया था। आलिया तेजी से क्लासरूम में दाखिल हुई और अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा, आप तो फारिग हैं, पर मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। अब ये लेक्चर जो मैंने दिया है, आप इसे मिस कर चुकी हैं। प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने इसे जताया था, पर प्रोफेसर मुस्तफ़ा की किसी डांट फटकार का आलिया जैसी ढीठ स्टूडेंट पर कोई असर नहीं होने वाला था। आलिया ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी, बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आलिया कॉलेज के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी जब प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने अपनी गाड़ी इसके सामने रोकी, ग्लास विंडो नीचे की और झांक कर इसे देखा। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। प्रोफेसर मुस्तफ़ा की पेशकश पर आलिया ने नाक भूं चढ़ाई थी। नहीं, मेरी गाड़ी आएगी, मैं इसी में बैठकर जाऊंगी। आलिया ने हद धर्मी का मुजाहरा किया था। मुस्तफ़ा ने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था और गाड़ी से बाहर निकला। आलिया को बाजू से थामकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था। वो इस जुर्रत पर आग बगोला हो गई थी। आपकी इतनी जुर्रत? मुस्तफ़ा ने इसे खातरे में लाए बगैर गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम्हारी गाड़ी खराब है और गैराज में खड़ी है, इसलिए अंकल बशीर ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था तुम्हें साथ ले आऊं। मुस्तफ़ा ने इसे जताया था जो बहुत हवाओं में उड़ रही थी। आपको भी तो बहुत शौक है ना मेरे सर पर सवार होने का? आलिया ने नाक को चने चबाकर जवाब दिया था। मुस्तफ़ा ने हंसकर बात हवा में उड़ाई। तुम खुद को लेडी डियाना समझती हो क्या? आलिया ने आबरू उचकाई। वो मुस्तफ़ा की तरफ से होने वाली इस इज्जत अफसाई पर सिलक के रह गई। अच्छा, तो आपको किसने कहा था कि ये लेक्चरर बनने के लिए आप हमारे कॉलेज में ही एंट्री दें? आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिला था? मुस्तफ़ा ने ड्राइविंग करते एक तहीर भरी निगाह आलिया पर डाली थी। किस खुशफहमी में ना रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारे कॉलेज में लेक्चरर बनने का। बस ये समझो कि एक इत्तेफाक था ये। मैं तुम्हारी तरह अपनी तालीम को ज़ाया नहीं कर सकता था, इसलिए सोचा अपनी तालीम की रोशनी से दूसरों के मुस्तकबिल भी रोशन करूँ। पर मुझे क्या मालूम था कि जिस कॉलेज में मैं लेक्चरर मुकर्रर होऊंगा वहाँ तुम जैसी नालायक स्टूडेंट भी मौजूद होगी। मुस्तफ़ा की बात सुनकर आलिया का पारा हाई हो गया था। बस करें आप, हम कॉलेज में नहीं हैं। आप प्रोफेसर समझकर आपका लिहाज नहीं करूंगी। आलिया की धमकी सुनकर मुस्तफ़ा ने इसे घूरा था। प्रोफेसर समझकर तुम कौन सा लिहाज करती हो वैसे? आलिया को जब भी जवाब नहीं सोचता था तो वो चुप हो जाती थी। अब भी वो चुप होकर ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, लापरवाह सी। मुस्तफ़ा ने इसकी बेहिसी पर अपना माथा पीटा था। आलिया के वालिद बशीर साहब और मुस्तफ़ा के वालिद आफरीदी साहब अच्छे पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इन दोनों घरों में आना जाना लगा रहता था। इन लोगों के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। बशीर साहब की दो बेटियां थीं, रानिया और आलिया। रानिया की शादी का 5 साल का अरसा गुजर चुका था। वो अपने शौहर दुरीद के साथ कनाडा शिफ्ट हो चुकी थी। इसके दो बेटे थे, हसान और हन्नान।
رانی اپنی فیملی کے ساتھ عید تہوار پر ہی پاکستان آتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی بہن عالیہ کی شادی میں پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عالیہ کو پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ ان نالائق اسٹوڈنٹس میں سے تھی جو ترقی پاس نمبر لے کر اپنے گھر والوں پر احسان کرتے ہیں۔ بشیر صاحب خود ایک پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کی خواہش تھی کہ عالیہ بھی رانیہ کی طرح ماسٹرز کمپلیٹ کرے، پر پڑھائی کو لے کر جو عالیہ کے حال تھے، اللہ ہی اس کا حافظ تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ آفریدی صاحب کی اکلوتی نرینہ اولاد تھا، ان کی سبھی امیدوں اور خواہشوں کا مرکز۔ مصطفیٰ کی ماں آفرین بی بی مصطفیٰ کی پیدائش کے چند دن بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ آفریدی صاحب نے خود ہی مصطفیٰ کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا، اور آفرین بیوی کے گزر جانے کے بعد دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ اور محبت مصطفیٰ پر ہی لوٹا دی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنی تعلیم مکمل کر کے باپ کا بزنس سنبھالا تھا، پھر جانے اس کے کیا جی میں آئی جو وہ لیکچرار کے طور پر عالیہ کے کالج میں پروفیسر بن گیا۔ لو اور جا کر مصطفیٰ کے گھر یہ قورمہ دے کر آؤ، ان سے کہنا امی نے بھیجا ہے۔ فریدہ خانم نے قورمے کا باؤل بھر کر عالیہ کو پکڑایا تھا، جس کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا پہلے مجھے تو کھانا کھا لینے دے، پھر جا کر دے آؤں گی نا، کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ عالیہ نے قورمے کے باؤل سے سونگ کر کہا تھا، اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ بیٹا پہلے دے آؤ پھر آ کر کھا لینا، یہ 2 قدم پر سامنے گھر ہے، اسے رکھیں گے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر مزہ نہیں کرے گا، اور ویسی بھی یہ ان کے کھانے کا ٹائم ہے، اچھا ہے نا، ساتھ ہی کھا لیں گے وہ لوگ۔ فریدہ خانم کو ان کے گھر کی بھی سب خبر رہتی تھی۔ وہ عالیہ کو زور دے کر بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی جانے کا شوق چڑھتا ہے مصطفیٰ کے گھر اچھے اچھے کھانے بنوا کر بھیجنے کا۔ زبان چلاتے ہوئے پیر پٹکتے ہوئے عالیہ چلی گئی، اور فریدہ خانم اس کی کم عقلی پر ماتم کرنے لگی تھی۔ جانے سے کب عقل آئے گی، جانے آئے گی بھی یا نہیں۔ عالیہ جو ہی مصطفیٰ کے گھر داخل ہوئی، راستے میں مصطفیٰ سے سامنا ہو گیا۔ دیکھ کر ٹکر ماریں گے کیا؟ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کچھ کہتا، عالیہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ اچھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کیا لے کر آئی ہو؟ مصطفیٰ نے جھٹ اس کے ہاتھ سے باؤل لیا اور اس کا ڈھکن کھول کر دیکھا تھا۔ گرما گرم لذیذ قورمہ اپنی چھپ دکھا رہا تھا۔ واہ، تو انٹی نے اپنے ہاتھوں سے قورمہ بنا کر بھیجا ہے، انٹی کے ہاتھوں کا بھی جواب ہی نہیں۔ مصطفیٰ نے قورمے سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو کو سونگھ کر کہا تھا۔ عالیہ بنا کوئی جواب دیے واپس جانے کے لیے پلٹ ہی رہی تھی کہ مصطفیٰ نے اسے پیچھے سے آواز دی، بات سنو، جتنی دیر میں یہ کھانا کھاؤں تم اپنی کتابیں اٹھا کر لانچ پہ تشریف رکھو، تمہارے والد محترم بشیر انکل کا حکم ہے کہ تمہیں ٹیوشن کلاسز دوں میں۔ مصطفیٰ نے اسے تاکید کرتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ عالیہ کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، کیا اب یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ وہ جلتی کرتی وہاں سے نکل گئی۔ عالیہ کے لیے پیچھے کنواں اور آنکھیں کھائی والی بات ہو رہی تھی۔ جس شخص کا وہ چہرہ دیکھنے سے بھی گریز کرتی تھی، اب اس شخص کو اس نے اسے کالج اور گھر دونوں جگہ جھیلنا تھا۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، میں مر جاؤں؟ عالیہ نے ایسا منہ بنا کر امی سے سوال کیا تھا جیسے وہ سچ مچ مرنے والی تھی۔ اللہ نہ کرے، ہم ایسا کیوں چاہیں گے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی نے سامنے کھڑی عالیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تھا۔ نہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اس لیے اس پڑھائی کو خیر آبادی نہیں کہنے دیتے۔ پہلے کالج میں پڑھوں اور پھر گھر آ کر ٹیوشن میں پڑھوں، کیا اس پڑھائی کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے اس دنیا میں؟ عالیہ نے عاجز آ کر کہا تھا، بیٹا اب پڑھ لو جتنا مرضی پڑھنا ہے، پھر کچھ ٹائم بعد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہیں یہ ساری باتیں پھر یاد آئیں گی۔ امی نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جس کی سمجھ سے ہی باہر تھی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ لوگ میری شادی کر دیں، کم از کم جان تو چھوٹے گی اس پڑھائی سے۔ اور عالیہ نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ اگر جو وہ مصطفیٰ کا نام لیتی تو امی کے 100 نصیحت سننے کو ملتی۔ آفرین کے بعد سے یہ سمجھو کہ ہمارا گھر عورت کے وجود سے سونا ہی ہو گیا۔ یقین جانو اب اس دل کو کیسے کیسے خیال آتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ اب جی نہیں سکوں گا، اور کبھی لگتا ہے کہ آفرین آواز دے کر اپنے پاس بلا رہی ہے۔ آفریدی صاحب نے افسردگی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے باپ کی بات سن کر باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بشیر صاحب بھی سامنے بیٹھے آفریدی صاحب کی باتیں پورے انہماک سے سن رہے تھے۔
زندگی سے اتنی جلدی نا امید نہ ہو میرے دوست، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ بشیر صاحب نے انہیں تسلی دی تھی۔ عمر کی کیا بات کرتے ہو بشیر، عمر تو آفرین کی بھی کچھ نہیں تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، پر کہتے ہیں نا جب جس کا بلاوا آئے اسے جانا پڑتا ہے، سمجھو میرا بھی بلاوا آ رہا ہے۔ آفریدی صاحب کچھ زیادہ ہی دل شکستہ ہو رہے تھے۔ مصطفیٰ نے باپ کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ مصطفیٰ کی شادی میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلد ممکن ہو مصطفیٰ کے سر پر صحرا سجا کر دیکھ لوں۔ آفریدی صاحب کی بات سن کر جہاں مصطفیٰ خاموش ہو گیا تھا، وہیں دوسری طرف بشیر صاحب بھی سوچ بچار میں پڑ گئے تھے۔ پروفیسر مصطفیٰ نے بورڈ پر سرپرائز ٹیسٹ ٹائپ کیا تھا، جسے دیکھ کر ساری کلاس کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ سر، ٹیسٹ تو کل تھا نا، پھر آج کیوں؟ وہ حیرت سے چیخی تھی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تم جیسی نالائق اسٹوڈنٹ اس دن چھٹی کرتی ہے۔ وہ بھی اس کا استاد تھا اور بہت اچھے سے اس ڈھیٹ لڑکی کو جانتا تھا۔ ان کی عمروں میں کچھ سالوں کا فرق تھا، دونوں بچپن سے ساتھ پلے بڑھے تھے اور ان کی فیملی آپس میں اچھی دوستی رکھتی تھی۔ تبھی عالیہ کے باپ نے اسے مشکلوں سے راضی کیا تھا وہ ان کی نالائق بیٹی کو پڑھائے۔ بس کچھ دن یہ سن سہوں گی میں آپ کا، پھر میں شادی ہونے والی ہے۔ کیونکہ جب سے عالیہ کو پتہ چلا تھا اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ پڑھائی سے جان چھوٹے گی۔ ہو گئی تمہاری بکواس، اب ٹیسٹ دو ورنہ فیل کر دوں گا۔ دھمکی ملنے پر وہ رونے کی اداکاری کرتے ہوئے ٹیسٹ دینے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ نالائق نہیں جانتی تھی کہ اسی کے ساتھ عالیہ کی شادی ہو رہی تھی، اور جب یہ راز کھلے گا تو عالیہ کتنا ہنگامہ مچائے گی یہ صرف مصطفیٰ ہی جانتا تھا۔ رانی اپنے شوہر درید اور بچے کے ساتھ پاکستان مہینہ پہلے ہی آ گئی تھی۔ فریدہ خانم نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ مہینے پہلے آؤ اور بہن کی شادی کی ساری تیاریاں کرواؤ۔ شادی کے اتنے انتظامات اور تیاریاں اکیلے سنبھالنا ان کی بس کی بات نہ تھی۔ صبح جب عالیہ سو کر اٹھی تو رانیہ آپی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہی تھی۔ عالیہ نے حسان اور حنان کو گال پر پیار کیا تھا اور عالیہ آپی سے بھی گلے ملی تھی۔ درید بھائی نے بھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ لوگ کب پہنچے؟ عالیہ نے رانی آپی کے برابر کرسی کھینچی اور اس پر برا زبان ہو گئی۔ فریدہ خانم نے اسے ناشتہ دیا۔ اب وہ اس گھر میں چند دنوں کی مہمان تھی۔ دیکھا آپی، شادی ہونے والی ہے تو کتنی عزت ہو رہی ہے میری، عالیہ نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا تھا۔ رانیہ اس کی بات پر ہنسی۔ تم دیکھو یہ سب میری تو اب عزت ہوتی رہتی ہے۔ فریدہ خانم اپنی بیٹیوں کی بات سن کر ہنس رہی تھی۔ پہلے تو بیٹا جیسے میں آپ لوگوں کو پوچھتی ہی نہیں تھی۔ فریدہ خانم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تم اپنی شادی پر ضرورت سے زیادہ خوش ہو رہی ہو، رانیہ نے عالیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوگا۔ عالیہ نے حیرانگی سے رانی آپی کو دیکھا تھا۔ میں بھلا کیوں آسمان سر پر اٹھاؤں گی؟ عالیہ رانیہ آپی کی بات سمجھ نہ سکی تھی۔ یعنی تمہاری اور مصطفیٰ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، چلو اچھی بات ہے، رانی آپی نے خوش دلی سے کہا تھا۔ عالیہ رانی آپی کی بات سن کر چونکی۔ اس سمے میری اور مصطفیٰ کی انڈرسٹینڈنگ کا کیا تعلق؟ رانی آپی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اب بنو مت عالیہ، مصطفیٰ سے شادی کر رہی ہو تم اور تمہیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ عالیہ کے حلق میں نوالا اٹک گیا جس سے نہ وہ نگل پا رہی تھی اور نہ اگل پا رہی تھی۔ امی ابو نے اسے یہ تو بتایا تھا کہ ہم تمہاری نسبت طے کر چکے ہیں، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ کس کے ساتھ طے کی ہے، اور نہ ہی اسے تجسس تھا یہ جاننے کا کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ طے کی گئی ہے۔ اس نے سب امی اور ابو پر چھوڑ دیا تھا کہ جیسا آپ لوگ بہتر سمجھے ویسا کریں۔ عالیہ کی یہ بات سن کر امی ابو بہت خوش ہوئے تھے کہ ان کی بیٹی نے فرمان برداری کا ثبوت دیا تھا۔ عالیہ کی نسبت بچپن میں مصطفیٰ کے ساتھ طے کی گئی تھی۔ یہ انکشاف عالیہ پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹا تھا۔ وہ جو اتنی مطمئن تھی کہ شادی کے بعد اس کی پڑھائی اور مصطفیٰ دونوں سے جان چھوٹ جائے گی، تو سراسر غلط تھی۔ اس کی جان اتنی آسانی سے مصطفیٰ اور پڑھائی سے چھوٹنے والی نہ تھی، اور وہ بیوقوف اسی مصطفیٰ کے سامنے بے شرمی سے اپنی شادی کا ڈھول پیٹتی رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی شادی اسی مصطفیٰ سے ہونے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ لان میں اپنے پودوں کو پانی دے رہا تھا جب عالیہ دن دناتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔
آپ کو سب پتا تھا نا، پھر مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ عالیہ نے جارحانہ انداز میں سوال کیا تھا۔ میں کیا بتاتا؟ پہلے کون سا تم نے مجھے یا میری کسی بات کو سیریس لیا ہے جو میں اب بتاتا اور تم اطمینان سے سن لیتی؟ مصطفیٰ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، اس نے وہی کہا تھا جو سچ تھا۔ بس مجھے نہیں پتا، یہ سب نہیں ہو سکتا، آپ شادی سے انکار کر دیں۔ عالیہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اچھا، اتنا ہی آسان ہے تو خود جا کر دو، میں برا کیوں بنوں؟ اور ویسے بھی یہ سارے غلط اور برے کام تمہیں سوٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں۔ جو کرنا ہے جو کہنا ہے کہہ دو، باقی میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن تمہاری کسی فضول بات میں تمہارا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا۔ عالیہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور مصطفیٰ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ لان میں مصطفیٰ اور عالیہ کے مایوں کے فنکشن کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ مایوں کی تقریب گھر ہی میں رکھی تھی، باقی کے فنکشن کے لیے ہال بک کروائے گئے تھے۔ مصطفیٰ اور عالیہ کا مایوں ایک ہی جگہ پر ساتھ میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے سفید شلوار پر پیلا کرتا پہنے، گلے میں ملتی رنگ کا دوپٹہ ڈالے شان بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کا نہیں کسی اور کا مایہ ہو۔ رانیہ اور عالیہ کی سہیلیاں عالیہ کو پیلے رنگ کے دوپٹے کے سائے میں لے کر آ رہی تھی۔ عالیہ نے اورنج رنگ کے گرارے اور ہم رنگ اونچی سی قمیض پر گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، کانوں میں موتیے کے پھولوں کی بالیاں اور ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، اس پر بہت روپ آیا ہوا تھا، سادگی میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عالیہ کو مصطفیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔ عالیہ نے مصطفیٰ کے پاس سے تھوڑا سا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مصطفیٰ کی ایسی کوئی بھی بات سننے جس سے اس کا بگڑا ہوا موڈ مزید بگڑ جائے۔ میری دلہن بن کر بہت روپ آیا تم پر۔ مصطفیٰ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ عالیہ اس کی بات سن کر سرخ پڑ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے پہلی بار عالیہ کے چہرے پر اترتے ہوئے شرم کے رنگ دیکھے تھے جو اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ یہ سوچ کر ہی شرم کر لی کہ استاد بھی رہے آپ میرے۔ عالیہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا، اسے مصطفیٰ سے ایسی کھلی بات کی امید نہیں تھی۔ استاد تھا تو کبھی یہ سوچ کر تم نے عزت کی میری، جو آج مجھے شرم دلا رہی ہو؟ بیوی بننے والی ہو میری، اب ایسی باتوں کی عادت ڈال لو، میں تو ویسی ہی باتیں کروں گا۔ مصطفیٰ نے دل فریب مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ عالیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ شروع سے عالیہ ہی مصطفیٰ کو تنگ کرتی آئی تھی، اب مصطفیٰ کی باری تھی، اس سے بھی عالیہ کو زج کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ سبھی نے دونوں کی رسمیں ادا کی، اپٹن لگایا، مٹھائی کھلائی اور خوب ناچ گانا کیا۔ سب لوگوں نے مصطفیٰ اور عالیہ کے مایوں کو خوب انجوائے کیا تھا، سوائے عالیہ اور مصطفیٰ کے۔ وہ دونوں اس روز زبردستی ہونے والی شادی پر نہ کھل کر بیزاری کا اظہار کر سکتے تھے اور نہ ہی خوشی کا کہ دونوں کنڈیشن ان کے اختیار سے باہر تھی۔ مصطفیٰ نے یاد کیا تھا جب آفریدی صاحب نے اس کے اور عالیہ کے رشتے کے متعلق بات کی تھی، وہ کتنا حیران اور پریشان ہوا تھا۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی، اور وہ بھی میری اور عالیہ کی؟ مصطفیٰ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ یقین کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شادی تو تمہیں ایک دن کرنی ہے، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کس سے ہو، اور پھر کسی نہ کسی سے تو کرو گے، ایسے میں عالیہ سے کیوں نہیں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ہماری دیکھی بالی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اب بتاؤ ذرا کمی کیا ہے اس میں؟ آفریدی صاحب ہتے سے اکھڑ گئے تھے، انہیں مصطفیٰ کا یوں صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کمی نہیں، ہر چیز کی اس میں زیادتی ہی زیادتی ہے، اور شادی کرنے کے لیے کیا لڑکی کا صرف خوبصورت ہونا ضروری ہوتا ہے؟ عالیہ ایک اممیچور، بدتمیز، ٹھیٹ اور انتہائی درجے کی ضدی لڑکی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ مصطفیٰ نے گن گن کر عالیہ میں خامیاں بتائی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، اس عمر میں سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آفریدی صاحب نے ہاتھ جھاڑ کر کہا تھا۔ ان کے نزدیک کے کوئی بات ہی نہیں تھی جس پر پریشان ہوا جاتا یا رشتے سے انکار کیا جاتا۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پر میرے لیے یہی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس کے اور میرے نیچر میں دن رات کا فرق ہے۔ میں سافٹ اسپوکن اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، اور وہ مجھ سے بالکل الٹ ہے۔ اسے شرارتیں کرنے کے سوا کوئی کام نہیں، پڑھنے کا اسے شوق نہیں، وہ لاؤبالی اور غیر ذمہ دار لڑکی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تک کی تمیز نہیں ہے اسے، میرا اور اس کا گزارا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ نے ایک لمبی فہرست کھول کر رکھ دی تھی۔ یار، تم اس کے شوہر بننے جا رہے ہو،
یا ساس جو اتنی خامیاں نکال رہے اس میں؟ تمہاری ماں اگر زندہ ہوتی تو تمہیں اپنی جگہ ساس بنتا دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ آفریدی صاحب نے اس کے بعد ہنسی مذاق میں اڑائی تھی۔ بابا میں سیریس ہوں۔ مصطفیٰ واقعی سنجیدہ تھا۔ تو بیٹا جی میں بھی سیریس ہی ہوں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا تم نے بنا رکھا ہے، اور جوڑا ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے، تب جا کر کہ جوڑا مکمل ہوتا ہے۔ اپنے پیروں کے جوتوں کو ہی دیکھ لو، شادی ہو گئی تو سب صحیح ہو جائے گا، ابھی بچی ہے وہ۔ آفریدی صاحب نے مصطفیٰ کو سمجھایا تھا، اگر اتنی ہی بچی ہے تو شادی کیوں کروا رہے اس کی؟ مصطفیٰ نے جل بھن کر جواب دیا اور غصے سے ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ آفریدی صاحب نے مصطفیٰ کی جانے کے بعد اپنا روکا ہوا قہقہا فضا میں بلند کیا۔ عالیہ اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑی مصطفیٰ کی کئی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رہ رہ کر اسے مصطفیٰ پر غصہ آ رہا تھا۔ عالیہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب سامنے والی بالکنی پر نظر پڑی جہاں مصطفیٰ کھڑا اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی انہی مایوں والے کپڑوں میں تھی۔ اس کا تو ارادہ کپڑے تبدیل کرنے کا تھا، پر امی اور رانی آپی نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ کپڑے شادی والے دن تک پہن کر رکھنے ہیں۔ عالیہ کا مصطفیٰ کو دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اپنا منہ پھیر چکی تھی۔ جب مصطفیٰ نے اسے کال کی اور اس نے سیل فون اٹھا کر چیک کیا تو مصطفیٰ کالنگ دیکھ کر کال ڈکلائن کر دی۔ مصطفیٰ نے پھر سے کال کی اور اس نے غصے میں کاٹ دی، اور مصطفیٰ مسلسل کرتا رہا اور وہ کاٹتی رہی۔ بلا آخر تنگ آ کر عالیہ نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ کیا ہے، سکون نہیں آپ کو؟ عالیہ نے اسے سامنے بالکنی میں کھڑا دیکھتے ہوئے فون پر کہا تھا۔ سکون کیسے ہوگا جب تم میری زندگی میں آ گئی ہو؟ مصطفیٰ بھی مصطفیٰ تھا اپنے نام کا ایک۔ اگر آپ نے یہی بات کرنی تھی تو فون کیوں کیا مجھے؟ عالیہ نے زج ہو کر کہا تھا۔ مصطفیٰ دل کھول کر ہنسا تھا۔ ہمارے درمیان میں یہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں اگر تم کچھ رومانٹک سا سننے کی خواہش مند ہو تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں تم سے۔ مصطفیٰ کی دیدہ دلیلی پر عالیہ بلش کرنے لگی۔ شرم کرے، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ جس کام کے لیے فون کیا وہ بات کریں اور میری جان چھوڑے۔ عالیہ نے دور سے ہاتھ جوڑ کر اشارہ کیا تھا۔ جان تو اب ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتا تمہاری۔ خیر اس سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ مصطفیٰ نے کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ عالیہ جھیپ کر رہ گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹی اور بالکنی کا پردہ گرا دیا اور خود پردے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ مصطفیٰ اس کی اس ادا پر بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ عالیہ کے یہ بدلے انداز مصطفیٰ کے دل کو بھانے لگے تھے۔ عالیہ کو مصطفیٰ کی آج کل بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے انداز اور باتیں سب بدل گئی تھی۔ عالیہ چاہ کر بھی اس بدلے میں مصطفیٰ کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ ایسی شرارتیں کرتی آئی تھی جس سے مصطفیٰ چڑھتا تھا، اور آج مصطفیٰ کے بدلے رویے اور انداز اسے پریشان کر رہے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ مصطفیٰ اس سے بدلے لے رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سب کچھ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے عالیہ اور مصطفیٰ کی شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ مصطفیٰ نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور وہ اس شیروانی کو پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ عالیہ نے میرون رنگ کا بھاری کامدار شرارہ زیب تن کر رکھا تھا جس پر لائٹ سی جیولری پہنے ہوئے اور لائٹ سا میک اپ کیے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر اور بھی روب آیا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ ان کی جوڑی پر رش کرتی دکھائی دیتی تھی۔ دودھ پلائے، جوتا چھپائی، سبھی رسمیں خوش اسلوبی سے انجام پائی اور پھر رخصت کو عالیہ اپنا گھر چھوڑ کر مصطفیٰ کے سنگ سامنے والے گھر میں آ گئی تھی۔ عالیہ پھولوں کے سیج پر بیٹھی مصطفیٰ کی منتظر تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پاتی خود کو مصطفیٰ کا سامنا کرنے کی ہمت دلا رہی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا مصطفیٰ اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاکڈ کیا اور عالیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت گہری نظروں سے عالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ عالیہ نروس ہوتی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس پل کے رخسار پر سایہ فگن تھی۔ مصطفیٰ کی نظریں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ عالیہ کے سبھی لفظ اور ساری ہمت اب دم توڑ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مصطفیٰ کا سامنا نہیں کر پائی۔ تو فائنلی آج تم میری دلہن بن کر میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی ہو۔ مصطفیٰ اس کی طرف جھکا۔ اور پتہ ہے کیسی لگ رہی ہو؟ مصطفیٰ نے اس کے کان کے پاس مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ عالیہ کا دل اچھل کر حلق میں آن پہنچا تھا۔
بہت ہی خوبصورت۔ عالیہ کی جان پر بنائی تھی، اتنی خوبصورت بیوی کہ منہ دکھائی تو دی ہی نہیں میں نے۔ مصطفیٰ کو یکدم یاد آیا۔ وہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے ایک گفٹ ریپنگ میں پیک باکسز کے سامنے کیا۔ اس کو کھول کر دیکھو۔ مصطفیٰ نے گفٹ اسے تھمایا تھا۔ عالیہ نے جھجک کر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لے لیا۔ ارے کھول کر دیکھو اس میں ہے کیا؟ مصطفیٰ نے اصرار کیا تھا۔ عالیہ نے گفٹ ریپر کھولا تو ایک مخملی ڈبہ دکھائی دیا، پر جب عالیہ نے وہ مخملی ڈبہ کھولا تو اندر کچھ کاغذات رکھے تھے جن کو عالیہ نے جب غور سے دیکھا تو وہ اس کی آگے ایڈمیشن کے فارم تھے۔ عالیہ دنگ رہ گئی اور کچھ دیر پہلے والا ماحول کا سارا فصول لمحے بھر میں ٹوٹ گیا۔ ایسا گفٹ کون دیتا ہے منہ دکھائی میں؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ میں دیتا ہوں، مصطفیٰ نے آرام سے جواب دیا تھا۔ میں نے تمہارے آگے ایڈمیشن کروا دیا، تمہاری پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہونے دوں گا میں۔ عالیہ نے غصے میں وہ فارم مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ آپ بیٹھ کر پڑھیں، میں چینج کر کے سو رہی ہوں۔ عالیہ اپنا شرارہ سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور چینجنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ مصطفیٰ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے عالیہ کو ناراض کر کے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی۔ صبح عالیہ آرام سے سو رہی تھی اور مصطفیٰ اسے بیزاری سے دیکھ رہا تھا جو اس کی نیند اڑا کر صبح کے 11 بجے تک بھی سو رہی تھی۔ عالیہ اٹھ بھی جاؤ یار، صبح ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ نے اسے جگانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ عالیہ کسمسا کر دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گئی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ساری دنیا کو آگ لگا کر سو رہی ہے محترمہ۔ مصطفیٰ کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے جگانے کا ارادہ ترک کیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ مصطفیٰ شاور لے کر نکلا تو عالیہ کو جاگتا پایا۔ اٹھ گئی تم؟ مصطفیٰ ٹاول سے اپنے بال خشک کرتا ہوا بولا تھا۔ ہاں اٹھ گئی ہوں، عالیہ نے جمائی روکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ چلو فریش ہو جاؤ، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آتے ہوں گے۔ گھر والوں کا سن کر عالیہ جلدی سے بستر چھوڑ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ مصطفیٰ نے حیرانگی سے بے ترتیب چادر اور کمفرٹر کو دیکھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز ترتیب سے رکھی ہوتی تھی اور عالیہ جیسی بے ترتیب لڑکی مصطفیٰ جیسے سلجھے ہوئے آدمی کی زندگی میں آ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے سرد آہ بھری اور کمفرٹر کو تہہ کر کے اس کی جگہ پر رکھا، بیڈ شیٹ جھاڑ کر درست کیا۔ عالیہ باتھ روم سے نکلی اور وارڈروب کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ خود پر ایک ایک سوٹ کا ہینگر لگا کر دیکھتی جاتی اور اسے بیڈ پر اچھال کر پھینک دیتی۔ مصطفیٰ اس کے پھوڑ پن سے عاجز آ گیا تھا۔ وہ سمیٹ سمیٹ کر تھک جاتا تھا اور وہ پھیلا پھیلا کر بھی نہیں تھکتی تھی۔ عالیہ کپڑے بیڈ پر نہ پھیلاؤ، مصطفیٰ نے تاکید کی تھی پر عالیہ نے کہاں سننی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے ہاتھ سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ عالیہ یکدم سے مصطفیٰ کے قریب آ گئی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، شاید تمہیں سنائی نہیں دے رہا، مصطفیٰ نے اسے کمر سے تھام کر شرارت سے کہا تھا۔ عالیہ کی ساری ہوا نکل گئی۔ وہ ایک بار پھر خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ کہو تو اچھے سے سب سمجھا دیتا ہوں، مصطفیٰ نے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میں سمجھ گئی ہوں، عالیہ نے فرار چاہا تھا۔ نہیں ابھی کہاں سمجھی ہو، سمجھا دیتا ہوں نا۔ مصطفیٰ ایک بار پھر ٹریک سے اتر گیا تھا۔ اس کا دل عالیہ کو قریب دیکھ کر بے ایمان ہو گیا تھا۔ نہیں نیچے سب ہمارا انتظار کریں، میں تیار ہو جاتی ہوں، عالیہ نے لہجے کو حشاش بشاش بنا کر کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے گرد اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ ٹھیک ہے یہ سب سمیٹ لینا، مجھے پھیلاوا نہیں چاہیے اپنے کمرے میں، اور تمہیں بعد میں دیکھوں گا۔ مصطفیٰ نے اسے وارننگ دی تھی۔ عالیہ جھٹ آزاد ہو کر سبھی پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی۔ عالیہ نے سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور گھیر دار فراک سے تنگ کیا تھا۔ لائٹ سا میک اپ وہ تیار ہوئی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی اس کے ساتھ میچنگ کر رکھی تھی، سفید شلوار قمیص میں وہ بھی گبرو جوان لگ رہا تھا۔ دونوں ساتھ میں ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سبھی ان کے منتظر تھے۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ بھائی صاحب ہم اب عالیہ کو اپنے ساتھ لے جائیں؟ فریدہ خانم نے آفریدی صاحب سے اجازت چاہی تھی۔ مصطفیٰ حیرانگی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ بھابی ابھی کل ہی تو آئی ہے بچی، اور پھر کل ان کا ولیمہ بھی ہے۔ آفریدی صاحب نے منع کرنا چاہا تھا، مصطفیٰ کے دل کو سہارا ملا تھا۔ آفریدی صاحب نے مصطفیٰ کے دل کی بات کہی تھی۔
नहीं भाई साहब, ये रस्म होती है। शादी की अगली सुबह बेटी को एक दिन के लिए मायके वाले लेकर जाते हैं। फरीदा खानम ने अपनी बात की वजाहत की थी। अच्छा भाभी, अब हमारे घर में तो कोई औरत थी ही नहीं जो इन रस्मों का बताती हमें। आफरीदी साहब ने हंसकर जवाब दिया था। बस एक दिन की बात है। कल सुबह आप मुस्तफ़ा को भेज देना, वलीमे से पहले हम इसे मुस्तफ़ा के साथ भेज देंगे। फरीदा खानम ने सफाई दी थी। आफरीदी साहब ने असबार में सर हिलाया था। ठीक है, कोई मसला नहीं, ले जाए आप लोग। और मुस्तफ़ा को ना भी भेजूं तो हमारी बच्ची खुद ही वापस आ जाएगी। ये सामने तो घर है। आफरीदी साहब हंसमुख आदमी थे, हर वक्त मजाक करते रहते थे। इनके इस मजाक पर सब हंसते थे, सिवाय मुस्तफ़ा के। इसे लग रहा था कि वो सब इस पर हंस रहे हैं। मुस्तफ़ा के दिल के अरमान आंसू में बह गए। हारिया ने खुद को पुरसकून महसूस किया था। एक दिन के लिए ही सही मुस्तफ़ा से जान छोड़ने वाली थी। फिलवक्त वो मुस्तफ़ा से बचती फिर रही थी। बात की बात देखी जानी थी। आलिया अपने घर वालों के साथ चली गई और मुस्तफ़ा बेचारा तन्हा रह गया। आलिया की यादों के साथ आलिया ने अपने घर और अपने कमरे में आखिर खुद को पुरसुकून महसूस किया था। इसने सुकून की एक लंबी सांस ली थी, आज़ादी और बेफिक्री की सांस। फिर ये सिर्फ इसकी खाम ख्याली थी। मुस्तफ़ा कॉलिंग के नाम से आलिया का फ़ोन बजने लगा था। बुज़दिच हो गई। यार, ये आदमी सुकून ही नहीं लेने देता है। मुसलसल बजते फ़ोन को ना चाहते हुए भी आलिया ने उठा ही लिया था। हेलो, आलिया ने बेजारी से कहा था। जालिम हो यार तुम, कितनी आसानी से अकेला छोड़ गई मुझे। मुस्तफ़ा ने प्यार से शिकवा किया था। तो अब आपको अपने साथ तो नहीं ला सकती थी ना। आलिया और आलिया की बात। यार आइडिया अच्छा है वैसे, मुस्तफ़ा ने खुश होकर कहा था। आलिया चौंक गई। आइडिया? कौन सा आइडिया, और मैंने कब दिया? मुस्तफ़ा ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। आलिया ने हैरत से फ़ोन को देखा और बेड पर उछाल दिया। जो भी था, इससे क्या। वो पुरसुकून सी अपने बेड पर ढल गई। आलिया पुरसुकून से सो रही थी जब इसे लगा कि कोई बहुत प्यार से इसके बालों को सहला रहा है। इसने नींद के खुमार में डूबी हुई आंखों को खोलकर देखा तो मुस्तफ़ा इसके सहारे बैठा प्यार से इसके बालों को सहला रहा था। वो डर कर उठकर बैठ गई। या अल्लाह, आप इस वक्त, और वो भी मेरे कमरे में, क्या करें? किसी ने अगर देखे तो? आलिया के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि पास बैठे मुस्तफ़ा को भी सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से कूद कर नहीं आया हूँ, दरवाजे से सबके सामने आया हूँ। मुस्तफ़ा ने सफाई दी थी। आलिया ने अचंभे से कहा। क्या और किसी ने कुछ भी नहीं कहा? कोई क्यों कुछ कहेगा, हमारी शादी हो चुकी है। मुस्तफ़ा ने इसे याद दहानी कराई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? आलिया के सवाल पर मुस्तफ़ा ने इसे मोहब्बत से देखकर कहा था। दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, याद आ रही थी तुम्हारी। मुस्तफ़ा का गंभीर लहजा आलिया के होश उड़ाने को काफी था। आलिया ने नजर झुका ली थी। तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है ना? मुस्तफ़ा के सवाल ने आलिया को हैरान किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आलिया झिझकी। तो और कैसी बात है? मुस्तफ़ा ने इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया था। हम दोनों बचपन से लेकर अब तक लड़ते झगड़ते आए हैं, है ना? कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी शादी भी हो जाएगी। ये सब ऐसे अचानक एक्सपेक्ट करना थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। मैं भाग नहीं रही आपसे, बस इस रिश्ते को अच्छे से निभा सकूं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। पहली बार आलिया ने डटकर मुस्तफ़ा का सामना किया और दिल की बात इससे कह दी। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि दिल की बात की तुमने मुझसे। मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा इस रिश्ते को कबूल करने के लिए। कोई जल्दी नहीं है। मुस्तफ़ा ने इसका हाथ थामा था और पहली बार आलिया ने सच्चे दिल से मुस्कुराकर मुस्तफ़ा को देखा था। इतने बुरे नहीं आप जितना मैं आपको समझ रही थी। मुस्तफ़ा हंसा था। ये कॉम्प्लीमेंट है, वाह। आलिया भी इसके साथ हंसी थी। फिर कुछ सोच कर कहने लगी। कॉलेज में किसी को पता नहीं है, और जब पता लगेगा तो फिर क्या होगा? सबसे क्या कहेंगे? आलिया फिक्रमंदी थी। अरे शादी की हमने, फिक्र क्यों करती हो? जब पता चलेगा संभाल लूंगा मैं। हम पहले जैसे थे, कॉलेज में वैसे ही रहेंगे। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही है? ये हमारा रिश्ता है, इसे हमारे दरमियान ही रहने दो। मुस्तफ़ा ने इसे मुतमईन किया था। आलिया की सारी फिक्रें और परेशानियां खत्म हो गई थी। अब वो खुद को बहुत हल्का पुल्का महसूस कर रही थी। सारे बोझ कंधे से उतर गए थे। आप इस रिश्ते पर कैसे मान गए थे? आलिया को याद आया, इसने कब से ये सवाल सोच रखा था पर वो पूछ नहीं सकी थी। बाबा ने समझाया कि शादी के बाद सुधर जाएगी
اور میں یہی سوچ کر مان گیا کہ تم نے میرے ہی متھے لگنا تھا، کیونکہ تمہیں سنبھالنا کسی کی بس کی بات نہیں۔ تو بس مصطفیٰ نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ اچھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مصطفیٰ نے گہری سانس لی۔ اپنے بارے میں یہی خیال ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کی، تمہاری باتوں کی اور تم سے تکرار کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا گزارا تمہارے بنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ مصطفیٰ نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ عالیہ نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ عالیہ کے ناز و انداز سیدھا مصطفیٰ کے دل میں گھر کر گئے تھے۔ وہ ہنستا مسکراتا وہ عالیہ کو دیکھ رہا تھا، جو عالیہ مصطفیٰ بننے کے بعد اور بھی نکھرتی چلی گئی تھی۔ اگلے دن شاندار بینکویٹ میں مصطفیٰ اور عالیہ کے ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ مصطفیٰ گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں کسی ہیرو جیسا لگ رہا تھا۔ عالیہ گرے رنگ کے گاؤن میں لائٹ سے جولری پہنے نو میک اپ لک میں بھی شائن کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے انٹرنس سے اندر داخل ہوئے تھے۔ مووی میکر ان کی انٹری کی شاندار مووی ریکارڈ کر رہا تھا۔ سبھی رشتہ دار اور دوست احباب جمع تھے۔ اعلیٰ انتظامات تھے اور بہترین کھانا، اچھا میوزک، گریٹ فوٹو سیشن، قرض کے سب کچھ بہت اچھا ہوا تھا۔ اور سب سے اچھا، آج مصطفیٰ اور عالیہ دونوں بہت خوش تھے اور خوشی ان کی ایک ایک انداز اور چہرے سے عیاں ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے مسز مصطفیٰ۔ مصطفیٰ نے پوز بناتے ہوئے دھیرے سے عالیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ عالیہ نے مسکرا کر مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے آج تو، میرے ساتھ ساتھ شائن کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اب آپ کے ساتھ کا ہی کمال ہے۔ اور دونوں کھل کر دل سے ہنس رہے تھے۔ فوٹوگرافر نے ان کی یہ فوٹو اپنے کیمرے میں کیپچر کی تھی۔ سبھی گھر والے ان دونوں کو یوں ہنستا مسکراتا اور خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پھر ہر طرف بس اطمینان اور محبت کی خوشبو پھیلی بکھرتی نظر آ رہی تھی۔ دور بیک گراؤنڈ میں دھیما مدھر آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے، دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے، میری آرزو ہے خدا سے دعا ہے دو دل جدا نہ کرے۔ ہو دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے۔ اس کہانی میں عالیہ اور مصطفیٰ کے کردار انسانی فطرت کے دو مختلف مگر مکمل پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عالیہ ایک لاپرواہ، ضدی اور شرارتی لڑکی ہے جسے پڑھائی اور ذمہ داریوں کی قدر نہیں۔ اس کی یہی کمزوری کہانی میں تنقید کا پہلو بنتی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کے مقصد اور ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جبکہ مصطفیٰ ایک سنجیدہ، تعلیم یافتہ اور ذمہ دار شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے، جو کبھی طنز اور سختی سے عالیہ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی محبت اور صبر سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ابتدا میں دونوں کے درمیان تکرار، انا اور غلط فہمیاں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہی لڑائی ایک خوبصورت رشتے میں بدل جاتی ہے، جو اس بات کی خوبصورت مثال ہے کہ بعض اوقات جو لوگ ہمیں سب سے زیادہ ٹوکتے ہیں وہی دراصل ہماری بہتری چاہتے ہیں۔ کہانی کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مزاح، جذبات اور حقیقت کا توازن موجود ہے، اور کردار آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کو سمجھ کر بہتر بننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ رشتے صرف محبت سے نہیں، بلکہ برداشت، سمجھداری اور ایک دوسرے کو بہتر بنانے کی نیت سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور انسان اگر اپنی ضد اور لاپرواہی چھوڑ کر سیکھنے کا جذبہ پیدا کر لے تو زندگی اور رشتے دونوں خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔